बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़ना व हदाना इला सिरातिहिल मुस्तक़ीम व अनअमना बिर्रिज़्क़ि व इत्मामिन निअमह अला फुत्तहिय्यत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिमुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर। बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, सादात व मोमिनीन व मोमिनात, बिरादरान इस्लाम व ईमान, आज का दर्स जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हो रहा है, इसका उन्वान है सवाब, और आज हम सवाब के 5वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आज जिस आयत को मैंने तिलावत किया है, इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि वल्लज़ीना वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, वो अगर मोमिन होते और ईमान लाते, यानी बंदे मेरे, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो उनको खैर का सवाब मिलता। गोया एक बात आज तय हो गई, बंदा मोमिन हो और मुत्तकी हो तो चलता फिरता हामिल सवाब है, उसकी जिंदगी ही सवाब है। ईमान रखें, तकवा रखें, चल रहे होंगे तो सवाब लिखा जाएगा, सो रहे होंगे सवाब, बैठ रहे होंगे सवाब, जॉब पे जा रहे हैं तो सवाब लिखा जाएगा। जी बिल्कुल सही। ये तो सब्र का महीना है ना शायद, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये तो जी हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से तो मदद मांगने का हुक्म है, मदद मांगो सब्र से। शाह साहब की फरमाइश पर एक हदीस पेश कर दूं, सवाब के उन्वान की एक हदीस बड़ी अजीब है। अस्साबिरूना यदखुलूनल जन्नता बिगैर हिसाब, साबिर जन्नत में जाएंगे, उनका हिसाब ही कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जो जुल्म करने वाले हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, बहुत सब्र पे भी मजबूर न करें, उनको भी कुछ जुल्म की बजाय सब्र करना चाहिए। ये एक जो हमारे मुआशरे में खराबी ये पैदा हो रही है कि वो जुल्म करने वाला समझता है कि उसके लिए वाजिब है सब्र करना, मेरे लिए फर्ज है जुल्म करना। तो ये गाड़ी चलती है इसी बैलेंस से, तवाजुन से। देखे ना, अगर टायर में हवा ज्यादा हो जाए तो भी खतरनाक है, टायर फट जाएगा, कम हो तो भी खतरनाक है। तो ये टायर से ही समझ लें। तो जी हाँ, शाबाश शाबाश, जी हाँ। तो इसलिए जरूरी है कि ईमान भी रखें, तकवा भी रखें। दूसरी आयत जो आज मैं पढ़ना चाह रहा हूं, वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना, और ऐ मेरे हबीब आप याद कराएं अपनी उम्मत को कि हमने तो काबा को सवाब और अमन का मरकज बनाया। यानी काबे में आप कुछ भी ना करें, ऐसे ही जाके बैठ जाए, सवाब ही सवाब। काबे के सामने आप बैठे रहे, सवाब ही सवाब। सामने काबे के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, ये आयत बता रही है कि ये सवाब भी है और अमन भी है। अमन कहां से? लोगों से भी, अल्लाह के फरिश्तों के अजाब से भी अमन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अमन मिल जाए तो काबे जाएं, हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं। आप जब तक काबे न जाएं,
آپ کو کعبے کی عظمت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کعبہ کتنا عظیم ہے اور کعبے سے انسان کو کیا لذت ملتی ہے۔ ایسے لائن مل جاتی ہے بندے کی اللہ کے ساتھ کہ جیسے ہارٹ لائن پہ بات کر رہا ہو، کعبے میں نہ بیٹھا ہو، طور پہ پہنچ گیا۔ یہ وہاں پر حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ یقینا یہ بھی سن لیجئے بخاری صاحب کے ارشاد پر، کل رات کو ہی اتفاق سے میں جب فریش کر رہا تھا یہ درس، تو میں نے ایک حدیث شریف مولا علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الجلوس فی المسجد خیر، الجلوس فی المسجد خیر من الجلوس فی الجنت۔ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل۔ یہ جو آپ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے رہے ہیں یہ جنت سے بھی افضل ہے۔ سائل نے پوچھا سرکار اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ظاہر ہے یہ بات تو مشکل تو ہے نا۔ آپ نے فرمایا لأن الجلوس فی الجنت للنفس والجلوس فی المسجد للہ، کیونکہ جنت میں بیٹھنا ہے اپنے لیے، مسجد میں بیٹھنا ہے اللہ کے لیے۔ جتنا تمہارے اور اللہ کے درمیان فرق ہے اتنا جنت میں اور مسجد میں بیٹھنے میں فرق ہے۔ تو آپ کا تو دل اٹیچ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے جوان بیچارے کمپیوٹر کو مسجد سمجھ رہے ہیں، وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے، ان کے ہیلے بہانے ختم نہیں ہوتے، ان کے کام بھی بہت ہوتے ہیں، ہوم ورک بھی ان کے بہت ہوتے ہیں، اور فضولیات کے ہوم ورک بہت زیادہ ہے۔ لہذا جوانوں کو متوجہ کریں کہ جوان سارے کے سارے آئیں۔ یہ چھٹیوں خاص طور پہ سیٹرڈے سنڈے کو تو جگہ نہیں ہونی چاہیے جوانوں سے، وہ آئیں گے مگر افطار کے ٹائم پہ آئیں گے، انہوں نے بڑوں سے سیکھ لیا ہے۔ یہ اس وقت تو بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا، عبادت سے تو محروم ہو جائیں۔ تو بیٹھنا ہے، بیٹھنا باقاعدہ بیٹھیں۔ بیٹھنا وہ عرب کہتے ہیں بیٹھنا تب شمار ہوتا ہے کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹھنا۔ ہاتھ لگانے والے شیعہ نہ بنے، ہاتھ لگانے والے مسلمان نہ بنے، بلکہ پریکٹسنگ مسلمان بننا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی آ گئی کہ مسجد میں بیٹھنا شروع کریں تاکہ مسجد کا بیٹھنا جنت کے بیٹھنے سے بھی افضل شمار۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ یہ تو 7ویں جماعت کی دینیات میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا 7ویں جماعت میں پڑھا تھا جب ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، اس وقت یہ پڑھا تھا کہ مومن مسجد میں یوں خوش رہتا ہے جیسے مچھلی تازہ پانی میں، اور منافق کا دم ایسے گھٹتا ہے مسجد میں جیسے پرندے کا پنجرے میں۔ قفس میں پرندہ کیسے پر مارتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد سے۔ میں نے تو ایک حدیث یہ بھی سنی ہے کہ آخری زمانہ جب ہوگا حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ یفرون من العلماء کما تفر الشاۃ من الذئب۔ علماء سے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑیے سے بھیڑیں بھاگتی۔ علماء کے بعد بیٹھنا بالکل آج کل ایک رسم بھی ہو گئی ہے شروع، یہ علماء کے بغیر مجلسوں کی۔ یہ جی ہاں امریکہ کے اندر علماء کو بالکل ضرورت نہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، بس خود ہی مجلسیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قوم بہکی جا رہی ہے۔ کلمہ ہدایت اگر آپ کو مجلس سے حسین میں نہ ہو تو پھر آپ کا آنے کا کیا فائدہ؟ ثواب ٹھیک ہے، ثواب ضرور ہوگا، مگر ثواب کے ساتھ تعمیر کردار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں اگر ثواب کرتا رہوں اور گاڑی کو ٹکر مار دوں تو کیا آپ مجھے عقل مند کہیں گے؟ میں کہوں گا میں تو ثواب کی تسبیح پڑھتا ہوا جا رہا تھا، میں نے تو گاڑی دیکھی نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، ثواب اپنی جگہ اور دنیا میں احتیاط اپنی جگہ۔ تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ یہ آج کل بڑی غلط رسم چل چکی ہے کہ
کہ علماء کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، اور جو علماء بلائے بھی جا رہے ہیں 2 نمبر کے علماء بلائے جا رہے ہیں کہ جو پڑھے بڑے کچھ نہیں ہیں بالکل ہی. جی ہاں. تو یہ جو ثواب کا 5واں درس ہے، اس میں میں آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ آیتیں پڑھ چکا ہوں اور کچھ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو ذکر خدا کرتے رہیں گے اللہ فرماتا ہے کہ ثواب میں انہیں میں ایسی جنتیں دوں گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے. اب ذرا آ جائیے کچھ کل کی جو حدیث پرسوں کی باقی بچ گئی تھی، پہلے وہ سن لیں ثواب کے عنوان پر، پھر آج جو میں نے لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں گا. پہلے تو سن لیں، آج میں آپ کے لیے یہ اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے یہاں پر نہیں کہی. یہ حدیث سن لیجئے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں فی السوا کے اثنتین عشرہ خصلتن. برش میں، مسواک میں، ماؤتھ واش میں، جوف دہن صاف کرنے میں 12 خصلتیں، 12 فائدے ہیں. یہ ثواب سے مراد یہ بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا، ثواب اسی کو کہتے ہیں کہ جو کپڑا لپیٹ لے، بچا لے. کیا کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا ہوا من السنت، بندہ قیامت کے دن سنت رسول پہ چلنے والا محشور ہوگا. ٹھیک ہے جناب، پہلی بات یہ ہوگی. شاہ جی تو آفیشلی اہل سنت ہے اور ہم ان آفیشلی اہل سنت ہو جائیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک ہو گیا ہوا من السنت، مسواک سنت رسول ہے اس لیے بھی ضرور کریں. اور سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جو 3 دفعہ، تو آپ بھی مؤکدہ سمجھ کے کریں، کم از کم 3 مرتبہ ضرور اپنے جوف دہن کو صاف کریں، کم از کم 3 دفعہ. ہاں زندگی شاباش. بالکل ایسے ہی میرے ایک دوست بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ان کو ہم نے کہیں رمضان کے لیے بھیجا، کوئی دوست تھے ہمارے، تو ان کو ہم نے رمضان کے لیے کہیں بھیجا. تو جب وہ رمضان پڑھا کے فارغ ہو چکے تو ہم انہیں ملنے گئے کہ چلو دوست ہیں مل لیں، کسی اور ملک سے آئے ہیں وہ چلے جائیں گے، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو. ہم جو وہاں گئے تو جو بانی تھے جن کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے دوست اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے ہمارے صابن کا مصرف ہی نہیں کیا. تو کہا کبھی کئی ایسے بھی کفایت شعار ہیں، پانی کی بڑی وہ پانی کا صرفہ کر رہے ہیں، پانی کی بڑی احتیاط کر رہے ہیں کہ پانی زیادہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو استخارہ کر کے نہاتے ہیں. ہاں خدا کا خوف کرو بھائی، نہانے کے لیے استخارہ نہیں ہے، ہاں نہانے کے. خیر تو شاہ جی کہہ رہے ہیں زندگی میں 3 مرتبہ. تو مسواک کرنا ہے ڈیلی. اصل تو سنت تو وہ مسواک ہے وہ جو حج سے آپ لاتے ہیں نا، سنت تو وہ ہے. ہاں وہ ماسٹر جی وہ منگوائے نا حاجی صاحب سے، اس سال منگوا لیں نا. تو وہ ہاں وہی اصل تو وہ ہے مسواک، وہ جو تر لکڑی کا ہو. سنت تو وہ ہے، سنت مسواک تو وہ ہے. بہرحال اب میں اس کو ماڈرن اجتہاد کے طور پر موجودہ جو مسواک ہے اس میں بھی شامل کر رہا ہوں، ورنہ مسواک کی رسم ہی نہ ختم ہو جائے. ہاں ہوا من السنت. نمبر 1 مطہرۃ للفم. سبحان اللہ. مسواک میں فائدہ یہ ہے کہ معطر کر دیتا ہے جوف دہن کو. بندے کا اپنا بھی دل کرتا ہے کہ اندر کی ہوا کو سونگے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ مجلات للبصر، آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں. مجلات للبصر. کتنے ہو گئے ماسٹر جی؟ گنتے ہیں 3 ہو گئے.
چوتھا وَيَرْضَى الرَّحْمَانِ، سبحان اللہ، بندہ رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے، مسواک کر لے، کتنا آسان ہو گیا۔ وہ آپ رضی اللہ کہتے تھے جو رسول کے صحابی تھے، آپ کو رضی اللہ کا درجہ مل رہا ہے، آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے مسواک کر لے، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ راضی ہو جائے گا، شاباش۔ نمبر 5 وَيُبَيِّضُ الْأَسْنَانِ، 32 موتی ہو جاتے ہیں، ہاں چمکتے ہوئے در بن جاتے ہیں، یہ دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ وَيَذْهَبُ بِالْحَفْرِ، ایک فارسی میں کہتے ہیں مرض لثے، اب مجھے اردو کا ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی گمز کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، گمز ٹائپ کی کوئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پائریا، پائریا۔ تو یہ جو پائریا کا مرض ہے جس میں گم ڈیزیز جس کو آپ کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتی اگر بندہ مسواک کرتا ہے۔ وَيَشُدُّ اللَّثَّ، اور یہ جو مسوڑے ہیں ان کو طاقت دے دیتا ہے مسواک، یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، دانت گرتے نہیں۔ کل آپ کے جو تھے نا حضرت صاحب، ان کی وہ کہتے ہیں کوئی داڑھ رہی نہیں، میں نے کہا ہماری تو گئی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو وَيُشْهِلْ الطَّعَامَ، اور جو خوراک ہے، طعام ہے، اس کے کھانے کے لیے اشتہا بڑھ جاتی ہے۔ یوشی اور یشی کہتے ہیں اشتہا کو بڑھا، یعنی بھوک، آپ کہتے ہیں نا بھوک نہیں لگتی، کتنے بندے کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی، بھوک لگے گی، بھوک لگنا صحت کی علامت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح زیادہ کھانا بیماری کی علامت ہے، بھوک لگنا صحت کی علامت ہے۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَيَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ، بلغم جاتی رہتی ہے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھس کھس کرتے رہتے ہیں، بلغم چلی جائے گی، پاک صاف ہو جائیں گے آپ، جو فدا، بلکہ وہ حدیث شریف بھی آج سن لیں کہ میرے آقا کریم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں طیبوا افواہکم، اپنے جوف دہن کو خوشبودار رکھو، کیوں؟ لِأَنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ یہ قرآن کی شاہراہ ہے، یہ قرآن کے راستے ہیں، راستے قرآن کے، قرآن کے راستوں پہ چھڑکاؤ کرو، سمجھ میں آگئی بات؟ وَيَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، یہ کئی بندے کہتے ہیں نا حافظہ نہیں ہے ہمارا، جو مہینے مہینے کے بعد مسواک کریں گے تو حافظہ کہاں سے آئے گا؟ حافظہ آئے گا ڈیلی مسواک کریں، حافظہ دیکھیے آپ، دنیا بھی آ رہی ہے، آخرت بھی آ رہی ہے، آپ کو ہائیجین ایٹیکیٹس، ہائیجین کے بھی نبی سکھا رہے ہیں اور نبی کے بیٹے سکھا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے منہ سے اگر خوشبو آ رہی ہے تو یہ یقیناً محمد و آل محمد کا ماننے والا ہے، قاری قرآن، اس لیے اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو کیا ہوتے ہیں اپنا مرسد جی، جو سینمے ہوتے ہیں نا، سینمے، ایک کوئی سینما ہے، اب نام اس کا بھول گیا ہے، پتہ نہیں، شمع ہے شاید، میں پڑھا رہا تھا ایک زمانے میں کالج میں، جی ہاں، تو میں کالج میں پڑھا رہا تھا اس زمانے میں، تو رات کو میں فری ہوتا تھا، رمضان کی راتیں تھیں، تو میں رمضان کی راتوں میں ذرا واک کرتا تھا، اس زمانے میں خطرے نہیں ہوتے تھے، یہ مارنے وارنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، تو میں وہاں سے کالج سے نکلتا تھا، اور کالج سے نکل کے میں تقریباً اسٹیشن تک چلا جاتا تھا، اور راستے میں پھر میں سیری بھی کر لیتا تھا، لسی وسی اور لکشمی میں، تو وہاں پر ایک شمع سینما میں بھی میں غلطی سے مشرف ہو گیا، اتفاق میں واک کرتا کرتا کہیں سے آگے سے ٹرک ورک آ رہے تھے، تو لیفٹ سائڈ پہ میں شمع سینما کے اندر گھس گیا، تو اتفاق سے جو شمع سینما کا مینیجر تھا وہ مجھے جانتا تھا، اس نے کہا علامہ صاحب آج پھڑے گئے ہو،
بڑے بڑے کچھ نہیں گئے، وہ تو بس ظاہر ہے بارش ہو رہی تھی تو تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کی طرف گئے، تو وہاں ایک بات اس نے مجھے جو اچھی بات کہی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اگر چلا گیا ہے زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت کرے، اس نے ایک بات مجھے بڑی اچھی کہی کہ ہمارے کالج کے سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے پاس سے خوشبو بہت آتی، تو بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایک اثر چھوڑ کر آئیں، یہ نہیں کہ آپ کے ناک سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ڈیوڈرنٹ یوز نہیں کیا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک رول ماڈل بنیں۔ یہ ہو گئے جناب 9، یہ ہو گئے 11۔ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ، 12واں یہ عجیب چیز ہے، آپ نماز پڑھیں گے 1 دفعہ، لکھی جائے گی 2 اگر مسواک کے بعد پڑھیے، قرآن کا 1 ختم کریں گے لکھا 2 جائے گا، 1 فاتحہ پڑھیں گے 2 لکھے جائے گا، کوئی بھی کام، کوئی بھی حسنہ، کوئی بھی نیکی، آپ نے افطار کیا ہے نا، افطار کا بندوبست کیا ہے، افطار 1 کرایا ہے لکھا 2 جائے گا مسواک کے ساتھ، تو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ یہ 12 فائدے ہیں مسواک میں، یہ درس تھا پرسوں کا بیسیکلی۔ خوشبو لگائیں، بالکل لگائیں، لگانی چاہیے خوشبو۔ 12 لے آئے، مہینہ چلتا ہے، ہاں 1 مسواک مہینہ چلتا ہے، 2 لینا ہوتا ہے نا، پورا مہینہ چلتا ہے، 12 لے آئے، بس 12 لے آئیں گے آپ کے لیے۔ اور بتائیں، نہیں اٹلانٹک میں بھی ملتے ہیں، نہیں ماسٹر جی کے لیے تو لائیں گے، اٹلانٹک سے بالکل ملتے ہیں، ہاں نہیں اٹلانٹک سٹی میں تو نہیں ملتے، اٹلانٹک ایوینیو، جی ہمارے استاد تھے آیت اللہ مدرس، کوئی ایسی بات آتی تھی تو فرماتے تھے یادش بخیر، یادش بخیر، بخیر آپ نے یاد کیا ہے۔ جی اٹلانٹک سٹی میں میں نے تو خیر بڑے نکاح پڑھے ہیں، مجلسیں بھی پڑھی ہیں، ماشاءاللہ قرآن کے ختم بھی وہاں میں نے کیے ہیں۔ اٹلانٹک سٹی خدا نخواستہ کوئی بری جگہ نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ، بڑے شریف لوگ رہتے ہیں، مسجدیں ہیں بھائی، ہاں مجلس بھی، اور مجلس ہم ہر سال پڑھتے ہیں، اور بڑی وہاں پر بڑی مسجدیں ہیں، بڑی مسجدیں ہیں، حلال ریسٹورنٹ ہیں، بڑے مسلمان ہیں وہاں پر تو بلکہ لوگ شلوار قمیض پہن کے چلتے ہیں، وہاں تو پینٹ پہنتے ہی کم ہے، زیادہ تر جاب بھی کرتے ہیں شلوار قمیض سے۔ اٹلانٹک سٹی میں تو اتنا مرکز بنتا جا رہا ہے، کوئی تصور کر سکتا تھا نیو یارک کے اندر اتنے مراکز ہوں گے، اتنے جلوس نکلیں گے، اتنی عبادت ہوگی۔ تو یہ ہو گیا جناب کتنے فائدے۔ اب آئیے ذرا ایک حدیث اور سن لیں، یہ بھی اس دن بیان نہیں ہوئی۔ یہ حدیث یہ ہے کہ من صام یوما فی الحر وَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَهُ اللَّهُ بِهِ أَلْفُ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ، جو بندہ گرمی میں روزے رکھے، یہ تو گرمی ہے نا، تو چلا دے نا، گرمی ایسی چلا دے، گرمی ہے نا، ٹھیک ہو گیا ایسی، پتہ بھی چل جائے نا کہ ایسی ٹھیک بھی ہو گیا۔ حاجی سلامت علی کے لیے دعا کریں، اس دفعہ حاجی سلامت علی بڑا کام کر رہے ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹ آف دا ڈے ہوتا ہے نا، یہ مومن آف دا منتھ بنتے جا رہے ہیں، انہوں نے مہربانی کی ہے، یہ اے سی ٹھیک کروایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اماں بابا کی قبروں میں اے سی لگائے، اور یہ بہت نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور نیک بنائے۔ اور جو صبر کی تلقین شاہ صاحب نے مجھے کی ہے، میں وہی صبر کی تلقین حاجی سلامت علی کو کرتا ہوں۔ جی ہاں، ظاہر ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہو۔ شاہ جی شاہ بھائی، ہم نے کوئی برا منایا ہے؟ برا نہیں منانا، بس یہ کیونکہ ایک دوسرے کو کرنی ہے تلقین، تاکہ ہم سارے کے سارے صابر بنے، جنتی بنے، حق والے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اب سنیے جناب، جو بندہ گرمی میں رکھے گا روزے اور اس کو لگے گی پیاس، کیوں ماسٹر جی؟ اگر پیاس اس کو لگ جائے، اللہ 1000 فرشتہ اس کی خدمت پہ موکل کر دیتا، 1 نہیں، 100 نہیں،
1000 فرشتہ اللہ موکل کرتا ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ٹچ کر کے ثواب حاصل کرتا ہے. اس بندے کا چہرہ کعبہ نما بن جاتا ہے کہ فرشتے ٹچ کر کے بسم اللہ کر کے ٹچ کر کے ثواب لے رہے ہیں. اب جس کے چہرے کو فرشتہ ٹچ کر دے اس کو شیطان ٹچ کرے گا. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر گرمی لگ گئی ہے تو سمجھو 1000 فرشتہ آ گیا ہے. 1000 فرشتہ. ایک حدیث شریف اور بھی سن لیں ماسٹر جی، آپ نے غور سے سننی. حضور نے فرمایا الرکعتان یصلیھا المتزوج افضل من 70 رکعتن یصلیھا غیر المتزوج. شادی شدہ اگر 2 رکعتیں پڑھے گا، شادی شدہ 2 رکعتیں پڑھے گا تو غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں کے برابر ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے، بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، بوڑھیوں کے، جو خواہش مند ہیں اللہ ان کے رشتے کرے. مہربانی جناب، انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جناب. ایک حدیث شریف اور سن لیں. یہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ ہیوی نہ ہو، ہیوی تاکہ آرام آرام سے. ایک حدیث شریف اور سن لیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتل جماعت ایمانا واحتسابا استأنف العمل. جو بندہ جماعت کی نماز میں آ جائے اور خلوص کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ لے، نبی فرماتے ہیں اب اعمال نئے سرے سے شروع کرے، سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک نماز بہانوں سے، وہی ہے میں یہی تو کہتا ہوں. اچھا وہ کم وقت شیطان بھی بہانوں سے بلاتا، ریسٹورنٹ میں آ جاؤ تاکہ نماز جماعت سے محروم ہو جائے، فاتحہ سے محروم ہو جائیں، سپارے سے محروم ہو جائیں، جو ہدایت کا درس ملنا ہے اس سے محروم ہو جائیں. اور مصافحے سے، یہ مصافحہ جو آپ کرتے ہیں اس کا بھی بڑا ثواب ہے. بعض تو بڑے نخرے کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں کرتے، یا ایک ہاتھ سے کرتے ہیں مصافحہ. کئی وہ ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں لنڈا، لنڈا 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 کہتے ہیں جس کا ایک ہاتھ ہو. نہیں ہمارے ہاں سرائکی جی لنڈا کہتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے حاجی صاحب تھے، بہت بڑے امیر تھے، وہ بہت بڑے، بہت رئیس اعظم تھے کراچی کے. یعنی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ بینکوں نے جواب دے دیا تھا. اندازہ لگا لے اتنے امیر تھے تو ان کو اپنے بینک بنانے پڑ گئے تھے. بینکوں والے پیسے نہیں لیتے تھے، اتنا پیسہ تھا. مگر وہ ہمیشہ سلام مصافحہ کرتے تھے مجلس کے بعد مجھ سے تو 4 انگلیوں کے ساتھ. خیر میں جب تک میں جانے والا نہیں ہوتا تو میں پورا مصافحہ کرتا، اور جو آخری رات ہوتی تو میں 1 انگلی آگے کرتا. اور وہ پورا سال کرتے رہتے تھے کہ ہے تو بڑا شریف مگر آخری رات میں بڑا بدماش ہوتا ہے. میری بہت بےزتی کر کے جاتا ہے یوں کر کے. آخر ان کو اللہ نے ہدایت کر دی. ان کو میں نے کہا میری مولویت کی مجبوری نہ ہو تو میں آپ جیسے سیٹھوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، میں آپ بہت بڑا سیٹ ہوں، تو میں تو صرف اس لیے آخری رات 1 انگلی دے کے جاتا ہوں کہ اگر تمہیں 1 انگلی سے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کو 4 سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جو نبی نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ چلو، مسلمان بنو. ہاں اور کیا. یا اگر انگریز ہی بننا ہے تو پھر پورے انگریز بنو، غیبت نہ کرو. انگریز تو غیبت کرتے نہیں، انگریز تو کسی کو دکھ دیتے نہیں.
انگریز تو کسی کی جاسوسی کرتے نہیں، انٹرفیئر کرتے نہیں، یا پھر انگریز بننا ہے تو پورے انگریز بنو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آدھی انگریزوں والی صفتیں لے لی اور آدھی اسلام والی، مسلمانوں والی۔ خیر جناب، یہ ہو گئی ایک حدیث جماعت کے بارے میں بھی جو نبی کریم کی میں نے۔ اچھا اب سن لیجئے ایک اور حدیث، من لقی حاجن، جو حاجی کو ملے، اللہ تعالی ہم سب کو حج پہ لے جائے، من لقی حاجن، جو حاجی کو ملے، یہ ضروری نہیں کہ وہ حج سے واپس آیا ہے تو ملے، نہیں، حاجی ہے حاجی اور اس کو مل رہا ہے، حاجی سلامت مثلا، حاجی جو حاجی سلامت کو ملے، حاجی رزاق کو جو ملے، حاجی غلام رزاق کو جو ملے، حاجی عابد اوان کو جو ملے، جو حاجی ہیں، اپنے ہمارے اٹرنی صاحب بھی حاجی ہیں ماشاءاللہ، صفدر میاں بھی حاجی ہیں، آغا بھی ہمارے حاجی ہیں، بہت ظہیر میاں تک بیٹھے ہیں، میں تو الحاج ہوں، جی ہاں، وہ میرے ایک شاگرد ہیں بھولے سے، مجھے کہنے لگے کہ آغا اگر ایک حج کریں تو حاجی، دوسرا تو حاجی، تیسرا تو الحاج، تو میں نے کہا میرا بتاؤ، پھر میں تو 30 سے اوپر کر گیا ہوں، اس وقت 30 سے اوپر کر چکا تھا، اس نے کہا الحجاج، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، وہ تو بڑا ظالم آدمی تھا، حجاج ابن یوسف سے غریب کو ملا۔ ہمارے شاگرد بھی بڑے بھولے بھولے ہیں، عجیب عجیب شاگرد ہیں۔ چلیے اب ذرا سن لیں کہ من لقی حاجن فصافحہ کان کمن استسلم الحجر، اللہ اکبر، جس نے حاجی سے مل کر مصافحہ کیا یوں سمجھے اس نے حجر اسود چوم لیا۔ ماسٹر جی آپ کے تو گھر میں حجر اسود ہے، ہاں اور کیا؟ دیکھیں یہ اللہ کی ذات نے اپنے نبی سے کیوں کہلوایا؟ تاکہ ہمارے اندر محبت میں اضافہ، پیار میں اضافہ، یہ اصل اللہ یہ چاہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بھی۔ فرشتے تو اطاعت کر ہی رہے تھے، ہمیں تو پیدا کیا ہے انسانیت کے لیے، سمجھ میں آگئی بات؟ انس انسانیت انس سے ہے، انس پیار سے۔ اچھا جناب، یہ تو جو درس اس دن رہ گیا تھا یہ تو وہ ہے۔ اب آ جائیے، پہلے آپ یا ابھی اور کرنا ہے؟ اور ٹھیک، اب آ جائیے جو آج میں نے درس لکھا ہے اس کے میں کچھ، شاہ جی آگے، انور شاہ، ٹھیک، ان کے تو بڑے بھائی الحاج ہیں، وہ تو اپنے بڑے بھائی کا مصافحہ کرتے رہیں تو حجر اسود چومنے کا ثواب ہوگا۔ بہنوئی بھی ان کے، خود بھی حاجی ہیں، خود بھی الحاجی ہیں، کیونکہ رہے ہی سعودی عرب میں، عربی جانتے ہیں، جو نہیں ہے حاجی اب وہ بننے کی فکر کریں، ہاں، تاکہ ان کے ساتھ بھی جو مصافحہ ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہو جائے۔ جو حاجی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ پتہ چلے کتنے حاجی ہیں۔ اچھا یہ آفتاب بھی حاجی ہے، ہاں ہوئی تھی، اور یہ کون بیٹھے تھے؟ یہ ہاں راشد زیدی بھی لیٹ آئے ہیں مگر ہیں حاجی، اپنے پروفیسر راجہ حسن رضا بھی حاجی ہے، اچھا وہ سجاد بھی حاجی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں خانہ کعبہ میں جانا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مطمئن کر دیں، بے شک بے شک۔ یہ اس کا نظام جو ہے، مشیت جو اسے کہتے ہیں، یہ ابھی سعودی عرب کے ایک شہزادے کی میں نے خبر پڑھی ہے، وہ جو ہار گیا، 4 گڑیاں ہیں، 5 ایک کم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان کو کبھی کہہ رہا ہے کہ کیا تم بنے پھرتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو، میں نے تو یہ دیکھا تمہاری تخلیق ہے، اور کسی وقت جیسا انسان سے ہوتا ہے، تو اگر اس کا عدل ہے کہ تو بڑا مشکل ہے اللہ کو سمجھنا، کیونکہ جو بارڈر ہے نا یہ بہت، کہ جو مسکین لوگ ہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا، یعنی کہ ان کو دیکھو نا بے قصور ہو رہا ہے، اللہ تو ساری چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ،
یہ میرے آج جو سوال ہے نا، میں جب سے وہ سنی ہے نا خبر کہ یہ آل سعود جو ہے یہ کیا کر رہی ہے بھائی، ادھر غریب لوگ مر رہے ہیں، لوگ ہیں کھانے کے لیے نہیں لوگوں کے پاس، وہ اتنا پیسہ جوئے میں دے، اللہ کو چاہیے روک دے۔ ٹھیک ہے، یہ ماسٹر صاحب کا سوال بڑا ہی جینون ہے، اس کا جواب ضرور دیں گے، آج بھی دیں گے، بعد میں بھی دیں گے۔ پہلے تو بات یہ سمجھ لیجیے آپ، ایک جواب سن لیں پہلے آپ۔ یہ حدیث رسول کی ہمارے چھٹے امام نے ہم تک پہنچائی، اور مجھے جب بھی کبھی کوئی مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو میں اس حدیث کے ذریعے ڈھارس لے لیتا ہوں۔ فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ بمصیبت لیسمع تضرعہ، جب اللہ کسی بندے سے عشق کرنے لگ جاتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ تکلیف سے آواز نکالے اور اللہ اپنے معشوق کی لذت کو محسوس کرے۔ بندہ اگر اللہ ہی کا محبوب بن گیا ہے، اس کو اگر یہی ادا پسند ہے تو کوئی بات نہیں۔ امام سجاد نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں اور آپ کو اللہ نے یوں مبتلا کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اگر یہی رضا ہے تو اور مبتلا کرے تو بھی حاضر ہے، ہمیں تو اس کی رضا حاصل کرنی ہے نا۔ جی اچھا، اسی کا جواب تو تذل من تشاء بیدہ الخیر، بالکل بیدک الخیر، بالکل شاباش۔ ہاں کہ جس کو تو حکومت سمجھ رہا ہے، یزید بی بی زینب نے کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے، مہلت ہے۔ اب آ جائیے جناب ذرا، آج جو میں نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں، تازہ بالکل فریش اسٹڈی کر رہا ہوں۔ پہلے تو صدقے کے بارے میں سن لیں۔ صدقہ، یہ جو راہ خدا میں آپ صدقہ دیتے ہیں، غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ باپ پر بھی آپ جو خرچ کرتے ہیں نا، باپ پر، بوڑھے باپ پر، وہ اللہ صدقہ شمار کر لیتا ہے۔ کیوں؟ صدقہ، الصدقہ تو ترد البلا، تاکہ بلا ٹل جائے۔ آپ نے اپنے بھائی پہ خرچ کیا ہے، صدقہ نہیں تھا، اللہ اس کو صدقہ قبول کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے موت ٹل جائے۔ کتنی مرتبہ موت آ رہی تھی، ٹل گئی اس صدقے کی وجہ سے۔ یہ جو کھانا ایک وقت کا بھائی کو کھلا دیا، دوست کو کھلا دیا، بہن کو پیسے بھیج دیے، بھائی کو پیسے بھیج دیے، اس کی وجہ سے موت کئی مرتبہ ٹل گئی۔ اب سنیے، کانا علی ابن الحسین یقول صدقۃ السر تطفی غضب الرب، اللہ اکبر، چھپا کے دیا گیا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا، میں نے بھی روزہ رکھا، آپ نے بھی۔ شاباش شاباش۔ چھپا کے صدقہ دیں، مثلا خدمت کر رہے ہیں کسی بھائی کی، بہن کی، سنٹر کی، مولانا کی، کسی کی بھی، چھپا کے دیں، اللہ اس کو صدقہ شمار کرے گا۔ یہ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے صرف صدقہ تھوڑی ہے، یہ سر صدقہ تھوڑی ہے۔ آپ نے صدقے کا مفہوم نہیں سمجھا، یہ تو تصدق ہے۔ تصدق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، صدقہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو خرچ کر دیا جائے۔ ہاں، صدقہ یعنی خرچ کر دیا گیا۔ اچھا، اگر دکھا کے صدقہ دیا جائے تو کیسے ہے؟ ٹرے میں دکھا کے پیسے ڈالے جائے، ایک تو چھپا کے دے دیا جائے، انتظامیہ کو چپ کر کے بندہ دے دے، یہ رمضان کے لیے لے لیجئے، یہ بیسمنٹ بن رہا ہے، بیسمنٹ کے لیے لے لیجئے، یہ مثال کے طور پہ اے سی بنا ہے، 8,000 تو آپ نے دے دیا ہے، سنا ہے کہ 7,000 8,000 باقی ہے،
یہ لے لیجئے اس میں، اس مد میں 17,000 لگا ہے اس میں، 17,000 800 بتائیے 8,000 100 نہ کہیں نا، 8,000 کہیں. ہاں چلیے. تو ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چھپا کے دیں تو بھی آپ کی مرضی، دکھا کے دیں، چھپا کے دیں تو وہ درجہ ہے. اب دکھا کے دیں درجہ کیا ہے؟ صدقۃ علانیۃ تدفع 70 نوعا من البلاء. دکھا کے صدقہ دیں تو 70 بلائیں ٹل جائیں گی، تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. کبھی کبھی چودھری صاحب دیتے ہیں نا کہ یہ میں دے رہا ہوں مولانا کو آج ہدیہ اور چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی دیں، ہے نا، یہ میں 1000 دے رہا ہوں دوسرے پیسے والی بھی دے. اگر اس نیت سے دے رہے ہیں 70 بلائیں ٹل جائیں گی. میں اس سال مسجد کے خرچے میں مثال کے طور پہ 1000 دے رہا ہوں، 70 بلائیں ٹل جائیں گی، 70 مصیبتیں ٹل جائیں گی. میں نے جب سے یہ پڑھا ہے نا کہ ان الصدقۃ لیرد القضاء، کہ صدقہ لکھی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے. اس کے بعد کبھی زندگی میں سفر نہیں کیا صدقہ نکالے والے، لکھی ہوئی موت ٹل جاتی ہے صدقے سے. جی قرض حسنا، قرض دے کے پھنسنا. آج کل تو رضوی صاحب جس نے قرض دیا وہ پھنس گیا بیچارہ، اور گالیاں دیتے ہیں، پھر کوٹوں میں لے جاتے ہیں، پھر ناموس کی گالیاں دیتے ہیں. آج کل تو قرض حسنا یہ، ویسے تو قرض حسنا کا ثواب 18 گنا ہے، اور جو صدقہ ہے اس کا ثواب 10 گنا ہے. قرض حسنا 8 گنا زیادہ ہے درجے میں صدقے سے بھی، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ پلٹانے کا رواج ہو. ہمارے ہاں تو پلٹانے کا رواج ہے ہی نہیں، الا شذ و ندر. رکھ دیں، مہینے کے بعد دے دیں، مہینے کے بعد بھیج دیں. بالکل امام زمانہ کا بھی صدقہ ہے، وہ بھی نکال دیں. امام زمانہ کا صدقہ، وہ امام زمانہ علیہ السلام کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری، یعنی ہمارے صدقے کی یا ہماری دعا کی، ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمیں بچاتا ہے. نیت ہماری ہے امام زمانہ کی، بچاتا ہمیں ہے. یہ وہ مطلب وہ غریبوں ہمیں دینا چاہیں، ہم غریبوں کو بھیجتے ہیں. ہمارے یتیم بچے ہیں، سید زادیاں جو سادات ہیں وہ ہمیں دیں. بیچاری سید زادیاں ہیں جو 10 بچیاں ہیں یتیم بچیاں، وہ کہتی ہیں صرف $100 بھیج دیں، پورے رمضان کے ہم روزے رکھ لیں گے. اور ڈیلی 2 ختم قرآن کے کر رہی ہیں، 2 ختم قرآن کے ڈیلی کر رہی ہے، ڈیلی 2 ختم قرآن ڈیلی کرتی ہے وہ بچیاں. اب اندازہ لگائے ذرا، 60 ختم قرآن صرف وہ چکوال میں جو 10 بچیاں ہیں وہ کریں گی. اللہ جزائے خیر دے رہا ہے. شکریہ. جی ظاہر ہے سادات ہی دیں گے نا، یعنی صدقہ واجب. صدقہ واجب جو ہے سید کا غیر سید کو لگ سکتا ہے، غیر سید کا سید کو نہیں لگ سکتا. غیر سید سید کو نہیں لگ سکتا. کوئی چودھری میاں وغیرہ یا کوئی جو راجہ صاحب ہیں مثلا، وہ سید کو صدقہ نہیں دے سکتے، سید کا صدقہ لے سکتے. الصدقۃ علینا حرام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بازار شام میں بھی کہا تھا، دربار میں بھی کہا تھا. صدقہ واجب سے مراد زکوٰۃ یا فطرہ، بس صدقہ واجب یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ یا فطرہ. صدقہ واجب نہیں دینا. چلیے اب آ جائیے ذرا. جی اناؤنس کریں، اناؤنس کر رہے ہیں بھئی آپ ذرا صدقہ جاریہ زیادہ دیں. حاجی صاحب جو ہیں بڑے کام کر رہے ہیں آج کل، اللہ کے حکم سے بیسمنٹ بھی بن جائے گا. آپ اس میں سے مجھے 80 دے دینا. ویسے بھی جو خرچے ہیں بل ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے پہلے بھی دیا ہے، دیتے ہیں، ہمیشہ دیتے ہیں ماشاءاللہ.
تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت پہ آنے کی کوشش کریں تاکہ درس بھی سنیں، سپارے میں بھی آئیں۔ اگر جاب ہے تو کوئی بات نہیں، سپارے میں آدھے میں آ جائیں، یا کم از کم درس سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑی محنت سے میں تیار کرتا ہوں، بہت ہی محنت شاقہ سے میں تیار کرتا ہوں۔ نہیں ماشاءاللہ آپ تو ٹائم پہ آ رہے ہیں بالکل سب سے، بلکہ بچوں کو خاص طور پہ میں کہوں گا، بچے جو ہے نا یہ باغی ہوتے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو، بچوں کو میں تلقین کر رہا ہوں، ماں باپ سے ان کے میں کہوں گا کہ وہ ان کی منت کریں اور میں ان کو ڈانٹوں گا انشاءاللہ۔ میں ان کو ڈانٹ رہا ہوں کہ یہ ٹائم پہ آئیں، یہ فضولیات میں نہ بیٹھے، ہاں مجبوری ہو کوئی بات نہیں، اگر کل ٹیسٹ ہے تھوڑی سی مجبوری ہے لیٹ آ جائیں کوئی بات نہیں، ہم ہاں جو چھٹی والے دن خاص طور پہ بچوں کو تو بھر جانا چاہیے، یہاں پر کم از کم 60-70 بچہ تو ہو جانا چاہیے چھٹی والے دن سامنے جب ہم سپارہ شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، خود بھی آئیے بچوں کو بھی لائیے۔ آج کے جو بانی ہیں افطار کے ہمارے ارشد جعفری اور دوسرے بھائی کا کیا نام، امجد جعفری، اللہ تعالیٰ امجد جعفری کو صحت بھی دے، ارشد جعفری امجد جعفری کے رزق و مال میں برکت دے، ان کی امی کو بھی اللہ صحت دے، اور ان کے والد سید مشرف حسین جعفری کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے اہل خانہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں جعفری فیملی کے، اور جتنے بھی آج اس وقت موجود ہیں آج کے درس میں، تمام حاضرین و حاضرات کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرمائے، بچوں کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح احوال فرمائے، اور جو ثواب کا درس ہم سن رہے ہیں یہ ثواب کی لوٹ سیل حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق خیر برآمد فرمائے۔ جو چند منٹ باقی ہیں وہ ذرا سن لیجئے، جی بس کر دیں، اور کام کوئی نہیں نا، روزہ جو ہے آپ کو اور تو کام کوئی کر نہیں سکتے، لہذا چلیے یہی تھوڑا سا سنتے جائیں۔ جی جی اچھا اب سن لیجئے جناب، اذا لقی المؤمن اذا لقی اخاہ المؤمن فقال مرحبا، ایک صاحب ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میں آج کل لوگوں سے نہیں ملتا کیونکہ میرا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، کوفہ میں رہتے تھے وہ، اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری شہرت نہ ہو جائے، تو لہذا میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ لا یا اسحاق، صادق آل محمد کہتے ہیں اے اسحاق، لا تمل زیارت الاخوان، اپنے بھائیوں کی زیارت سے اکتانا نہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے بندے اکتا گئے ہیں نا، مسجد نہیں آ رہے، مدرسے میں نہیں آ رہے، اسکول میں نہیں آ رہے، درس میں نہیں آ رہے، مجلس میں نہیں آ رہے، آپ کسی بھی عنوان سے مجلس کریں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اکتا گئے ہیں بھائیوں سے۔ اکتانا نہیں، فرمایا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ، جب مومن اپنے بھائی سے ملتا ہے فَقَالَ مَرْحَبَا، اور کہتا ہے مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، بسم اللہ، کوئی بھی لفظ کہہ رہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جو مرحبا کہتا ہے کتب اللہ لہ مرحباً الی یوم القیامہ، اللہ لکھ دیتا ہے اسی وقت، اے میرے مومن بندے تو نے اپنے بھائی کو ایک مرتبہ مرحبا کہا ہے، تیرا رب قیامت تک تجھے مرحبا کہتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ فَإِذَا صَافَحَهُ، یہ تو مرحبا کہے منہ سے، اب ہاتھ سے مصافحہ کر لے، یہ جو نماز کے بعد آپ کر لیتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد، یا زیارت کے بعد، یا ویسے مومن کو ملتے ہیں مصافحہ کر لیتے ہیں آپ، تو اگر مصافحہ کر لے تو دونوں کے لیے انزل اللہ فی ما بین، دونوں کے لیے اللہ
مئات رحمت، اللہ 100 رحمت نازل کر دیتا ہے ایک مسافر پر۔ ماشاء جی، ایک رحمت ڈھونڈ رہے ہیں، ایک رحمت مل جائے تو عذاب نہیں آتا، 100 مرتبہ عذاب سے بری ہو جائیں گے اگر مومن سے مصافحہ کر لیں۔ اور اس کی جو 99 لأشدہم حبا لصاحبہ، سبحان اللہ، 99% رحمت اس کو ملے گی جو چاہ سے مصافحہ کرے گا، اور ایک اسے ملے گی جو مجبوراً ہاتھ ملا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رحمت خدا کے بہانے نہیں تو اور کیا۔ 100 ہی کر لیں تو 99 تو اس کو مل گئی کہ جس نے محبت سے ہاتھ ملایا تھا۔ مصافحہ نہ کرے تو بتا دیا ہے نا، لا مرحبا اللہ کہے گا، یہ مفہوم کلام ہے۔ اس کو قیامت کے دن اللہ کہے گا لا مرحبا، دفع دور ہو جا، میں تجھے ویلکم نہیں کہتا، تیرے پاس تیرے مومن بھائی کے لیے ویلکم کہنے کا وقت نہیں تھا، مجھ رب کے پاس محشر میں تجھے ویلکم کہنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں لا مرحبا جی، ایسے نہیں، مذاق نہیں ہے۔ اذیت المومن تو فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بندے کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے اگر آپ مومن کی اذیت کر لیں، مومن کو تکلیف دے لیں۔ جی ایک اور سن لیں اور بس فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اغاث اخاہ المسلم حتی یخرجہ من ہم و کربت، کسی بندے نے اپنے مومن بھائی کے استغاثے پہ لبیک کہہ دیا اور اس کی مدد کی، اسے دکھ رنج تکلیف سے نکال دیا، وورتتن اور کنفیوژن سے، حیرت سے، پرتہ حیرت سے نکال دیا، کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، وَيَرْفَعُ لَهُ 10 درجات، جنت میں 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ آتاؤ ثواب عتق 10 نسمات، اس کو اللہ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، وَدَفَعَ عَنْهُ 10 نقمات، اور 10 مصیبتیں اس کی ایسی ہی ٹال دیتا ہے جیسی ایک اس نے ٹالی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ بس درس تمام ہو رہا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 10 شفاعات، جو بندہ کسی ایک مومن کی ایک پریشانی دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کہے گا 10 رشتہ داروں دوستوں کو جنت میں لے جا، 10 جہنمیوں کو تجھے جنتی بنانے کا حق دے رہا۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. توکلت